बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हंगामी न्यूज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है, मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो जराए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है। मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई हैं, हुकूमत का, इंतजामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द अमल हो सकता है, इससे ज्यादा रद्द अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को ये पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इत्तला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा? हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन ये फैसला हो गया है और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादिर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है, इद्दत वाला केस खत्म हो गया है। दीगर जो मुकदमात बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की जमानतें होती चली जा रही हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की अब 9 मई के मुकदमात में जमानतें होना बाकी है। ये मामला अगर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो वहां पे भी अगर रिमांड चैलेंज हो गया तो इमरान खान साहब को वहां से बेल मिल जाएगी। वकला रिमांड चैलेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि अगर रिमांड चैलेंज कर लिया तो किसी नए मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौकिफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें मुझे जेल से पता चली, एक ये कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गालिबन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो कंप्रोमाइज है या स्लो पॉइजनिंग है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसने मुझे खबर दी उसने मुझे कहा मुझे शक है कि बंदा ऐसे एकदम ढीला नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के साथ थोड़ा हेल्थ इशू है। दूसरा, उसने ये कहा कि उसको भी ये शक है कि इमरान खान साहब का जो खाना है उसके अंदर कुछ किया जा रहा है। तीसरा, ये मेरे सोर्स ने कहा, मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसको किसी दूसरे बंदे ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म की गई है कि जो इमरान खान साहब के सेल के बाहर शीटें लगाई गई थी सर्दी को रोकने के लिए, वो उतार दी गई है रात को, और ताकि वो सर्दी के अंदर ठिठरते रहे और वो परेशान रहे। तीसरा, इमरान खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको जेल से लेकर जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बता दिया गया है कि जेल से अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और कहीं और पहुंचाया जाएगा। तमाम जेलों के अंदर ये बैनुल अक़वामी NGOs भिजवाती हैं कुछ ग्रांट या वो चीजें भिजवाती
جو آتی ہیں جو وہاں پہ لگائی جاتی ہیں. تمام جیلوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سلاخیں ہوتی ہیں اور سلاخوں کے اندر قیدی رہتے ہیں, اس لیے مچھر وغیرہ بھی اندر آتے جاتے ہیں. تو ان سلاخوں کے اوپر سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ خاص قسم کا ایک پلاسٹک آتا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو لینٹر میں ڈلتا ہے پلاسٹک, یہ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اس کے آر پار آپ تھوڑا بہت دیکھ بھی سکتے ہیں, یعنی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا ایک پلاسٹک آتا ہے, وہ پلاسٹک لگا دیا جاتا ہے تمام جیلوں کے دروازوں کے اوپر, اور اس کو جو ہے وہ سوئی دھاگوں کے ساتھ سیا جاتا ہے تاکہ سردی جو ہے وہ اندر نہ جائے جیلوں کے. عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے, اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے, یہ اوون کی طرح پکتا ہے. اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا, ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے. گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے, اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے. سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی, اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے, یہ ٹھنڈا رہتا ہے. اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل میں سے رات گئے یہ پلاسٹک اتار دیے گئے ہیں. یہ 4 دن پہلے اڈیالہ جیل میں لگائے گئے تھے قیدیوں کے لیے یہ پلاسٹک, اور سوئی دھاگے کے ساتھ ان کو سیا گیا تھا تاکہ قیدیوں کو سردی نہ لگے. عمران خان صاحب کو بھی یہ سہولت دی گئی تھی, لیکن اب جو لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ رات گئے عمران خان صاحب کے سیل سے پلاسٹک کی یہ شیٹیں کاٹ کے اتار دی گئی ہیں تاکہ اندر سردی داخل ہو اور عمران خان صاحب کو اذیت دی جائے. یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے. عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے, تو یہ بات, یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے, یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا. اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی. یہ جو پلاسٹک کی شیٹیں لگی ہیں 4 دن پہلے عمران خان صاحب کے سیل سے ان کو اتار دیا گیا تاکہ رات بھر وہ اذیت میں رہیں اور وہ سردی میں ٹٹرتے رہیں. ناظرین, یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے. دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, جو کام کرنے والے ہیں پاکستان میں. ناظرین, اس کی طرف توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ناظرین, سب سے پہلے محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا, ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یہ اگست میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام کیا جائے, لیکن عمران خان جو بھی کہے پاکستان کا نظام اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. ایک ضد پکڑی ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ جو عمران خان چاہتا ہے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے. عمران خان نے کہا تھا میں الیکشن جیتوں گا, اس نے جیت کر دکھا دیا. عمران خان نے کہا تھا کہ تم مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے, اس نے وہ بھی دکھایا. عمران خان نے کہا تھا کہ تم مجھے شکست نہیں دے پاؤ گے, وہ شکست نہیں کھائی اس نے. عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر پشاور کے اندر کافی رولا شولا ڈال کے گئے, لیکن بن گیا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ. پھر عمران خان نے کہا کہ اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا. اب انہیں بنانا پڑ رہا ہے, سارا کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی عمران خان کی بات ماننی پڑتی ہے, اور یہ ایک عوامی لیڈر کی طاقت ہوتی ہے. یہ اس کا خود پر اور اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے. بہرحال محمود اچکزئی صاحب کے سامنے بہت بڑے بڑے اہداف ہیں, بہت سارے کام ہیں جو انہیں کرنے پڑیں گے. خاص طور پہ خارجی محاذ کے اوپر پاکستان نے جس طریقے سے ایک چاپلوسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے اصولی موقف جتنے بھی تھے ان سب کو چھوڑ دیا ہے, اور ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان ایکٹ کر رہا ہے عالمی سطح پہ جو دوسری اسٹیٹ کی پروکسی کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ امریکنز جو کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں جی بالکل لبیک, جیسے آپ کہیں ویسے ہی ٹھیک ہے. بلکہ بعد میں جو خفیہ معلومات منظر عام پہ آتی ہیں, یا ڈونلڈ ٹرمپ جب پول کھولتے ہیں یا مارکو روبیو جب پول کھولتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف نے کس لیول پہ پاکستانی موقف کو لچک میں نہیں لے کر آئے, بلکہ بالکل یو ٹرن ہی لے لیا پاکستان کے قومی موقف کے اوپر, اور پاکستانی قوم کو بتایا بھی نہیں, اور یہاں پہ مولویوں کو مل کے اسلام کا منجن بھیج دیتے ہیں. تو یہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں رکھنی پڑے گی. بہت سارے اور معاملات ہیں وہ بھی, لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے سہیل آفریدی سے. میں نے پچھلے ویلاگ میں نے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں متاثرین تیرا کے پاس جانا چاہیے. وادی تیرا کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, ادھر برف باری ہو رہی ہے, بند کمروں کے فیصلوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وہ اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور ہیں. وہاں پہ ایک آپریشن کی بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے, جتنی آبادیاں ہیں ان سب کو خالی کروایا جا رہا ہے, اور یہ زبردستی کروایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت یہ نہیں چاہتی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو پہلے بتایا کہ جی موسم خراب ہے, آپ وہاں نہیں جا سکتے, اور آپ نے نہیں جانا, ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا. پھر سہیل آفریدی صاحب نے جناب گاڑیوں پہ جانے کا فیصلہ کیا.
یہ پشاور سے اپنا قافلہ لے کر نکلے اور بلاخر یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے، جان بہت خطرے میں ہے، اور یہ وادی تیرہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اچھے اور برے ہر طرح کے طالبان پھرتے ہیں، تو سہیل آفریدی کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ گئے، انہوں نے کہا جی بندوق کا مقابلہ بندوق سے کیا جاتا ہے، یہ یہاں کی روایت ہے، لیکن اس وقت یہاں ایک طرف سے بندوق ہے تو دوسری طرف زبان جس پر ایک فریاد ہے۔ میں نے اپنی قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں بندوق کی جگہ قلم دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، یہ سہیل آفریدی نے وادی تیرہ میں خطاب کیا ہے۔ یہ کچھ مناظر میں دیکھ رہا ہوں، یعنی برف باری ہو رہی ہے، کیا بیچاروں کے لوگوں کے حالات ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار۔ پھر سہیل آفریدی نے کہا جن گاڑیوں کو ٹوکن نہیں ملے ان کو ابھی ٹوکن جاری کر کے میرے قافلے کے پیچھے روانہ کیا جائے، یہ ملک ہمارا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، وہاں آپریشن ہو رہا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب بطور وزیر اعلیٰ مجبور ہیں کہ جیسا وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے آپریشن کرنا وہ آپریشن کرے۔ سہیل آفریدی صرف اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہی ہو سکتا ہے، لیکن طاقت ہے نہیں اس کے پاس، وفاقی حکومت بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ عمران خان کی وفاقی حکومت بنی تھی لیکن چھین لی، شہباز شریف کو دے دی، اور اب صوبائی حکومت کے بعد یہ اختیار اور یہ طاقت اور وہ بندوق تو نہیں ہے، تو فوج زبردستی وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے بقول صوبائی حکومت کے، اور سہیل آفریدی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر جائے، ان کو وہاں سے نکالے۔ تو تیرہ کے متاثرین کے ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں سہیل آفریدی کی، اور دھند کی وجہ سے، خراب موسم کی وجہ سے کہا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، لیکن وہ تیرہ کے علاقوں میں موجود رہے سارا دن، اور انہوں نے وہاں لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں ٹوکن ہی نہیں دے رہے، ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں دے رہے، تو صورتحال جو ہے وہ بہت بہت عجیب ہے۔ کچھ لوگ اس میں یہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کو، جو مخالفین ہیں، کہ آپ اس آپریشن کی خاموش حمایت کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ، یہ تو ایک طرح کی خاموش حمایت ہے کہ آپ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ دوسری طرف سہیل آفریدی آپریشن کے خلاف آواز تو اٹھا رہے ہیں لیکن طاقت سے اس کو روک نہیں پائیں گے۔ اب میرے خیال میں کیونکہ وادی تیرہ میں ان کے اپنے پولیٹیکل سٹیکس بھی ہیں، تو سہیل آفریدی کو اس سے زیادہ کچھ کرنا پڑے گا، یعنی انہیں کوئی احتجاج اعلان کرنا پڑے گا، صوبائی اسمبلی کے اندر اس کے اوپر بحث کرنی پڑے گی، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے ریلیاں نکالنی پڑے گی، لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو اب کرنا پڑے گا، اور کیونکہ دیکھیں انہوں نے بڑا سخت ایک موقف لیا تھا عمران خان صاحب نے اور سہیل آفریدی صاحب نے۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے، لیکن مزاحمت تو دیکھیں اب اس وقت عمران خان صاحب کی پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے، گفتگو سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ہم لوگ تو جیل میں ہیں، یہاں پہ اندر بند بیٹھے ہیں، یہاں پہ معلومات بھی پوری نہیں ملتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ فواد چودھری ہمارے ساتھ ایک پارٹی میں رہے ہیں، میں اسپتال میں تھا تو وہ عیادت کے لیے آ گئے، اب گھر آئے مہمان کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ملنے آئے ہو، بس اتنا ہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، اور یہی بات پہلے اس سے ہوئی بھی تھی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کی بہت مدد کی ہے، ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، امن چاہتے ہیں اور افغانستان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اب ناظرین، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات چیت ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں، فواد چودھری بار بار کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے مکین سے اگر آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی تو آپ چلے جائیں کوٹ لکھپت جیل میں۔ اب کوٹ لکھپت جیل کا جو سب سے بڑا عہدیدار ہے وائس چیئرمین پارٹی کا شاہ محمود قریشی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عمران خان صاحب نے اختیار دیا اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ بھی انہوں نے کہا اور بار بار کہا۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ اب اس معاملے کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان سے تو آپ کو پتا ہے کہ ملاقاتیں ہو نہیں رہی، تو کوئی وہاں سے تو انفارمیشن آ نہیں رہی، لیکن ایک انفارمیشن میرے پاس آج سے چند دن پہلے آئی تھی، اب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو میں اس کو انفارمیشن کو ریویل کر دیتا ہوں۔ حکومت نے، اور حکومت جب میں کہتا ہوں تو آپ یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا گٹھ جوڑ آپ سمجھیں، انہوں نے کچھ آڈیوز کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں کچھ ٹیکنیکل لوگوں کو شامل کیا گیا تھا اور خدمات لی گئی تھیں اور کچھ پیسہ ویسا بھی خرچا گیا تھا، کچھ سافٹ ویئرز ہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ تو اس میں
آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کچھ ایڈیٹنگ ایپس بھی ہیں ساتھ میں، جو آڈیوز کو ایڈٹ کرتی ہیں اور مختلف پورشنز کو جوڑتی ہیں اور ایک وہ بناتی ہیں۔ پہلے اس سے یہ کام کرتے رہے ماضی میں، انہوں نے یہ کام کیا تھا جو جج تھے